बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शुभ उम्मीद के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। हज़रत अबू अनीस सूफ़ी बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदुना शाकिरुन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमारे सरदार शुक्र करने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कसरत से क़याम फरमाते और इबादत इलाही में मशगूल रहते। कसरत क़याम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव सूज जाते। आप फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह ताला के महबूब और बरगज़ीदा बंदे हैं, फिर आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नाज़रीन किराम, आज बहुत खुशी और मसरत का दिन है। 92 चैनल 92 हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक मोहम्मद के आदाद हैं। 92 एक बरस की हसीन यादें, एक बरस के हसीन लम्हात, एक बरस की हसीन बातें। आज 92 चैनल की जो अरसा हुआ इसको शुरू किए हुए, इसकी मुद्दत, इसकी उम्र एक बरस हो गई आज, और आज इसकी सालगिरह भी मनाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, एक बरस में जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की, ये उनकी मेहनतों का और हमारे नाज़रीन की दुआओं का असर था कि 92 चैनल इतनी थोड़ी मुद्दत में अपने क़याम से लेकर अब तक कितनी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा है। अल्लाह ताला के फजल व करम से कितनी इसको कामयाबियाँ मिली हैं। इन कामयाबियों में मैं तो एक मेज़बान था, यहाँ पे पूरी टीम हमारी जो थी, जिस जाँफशानी, मेहनत और लगन से उन्होंने काम किया, ये उसका भी नतीजा है कि आज 92 जो है वो आपके दिलों में बसता है। हमारी प्रोड्यूसर जिसने रात दिन हमारे साथ मेहनत की थी, किंजा ने रात दिन मेहनत की, और उनके साथ हमारी असिस्टेंट प्रोड्यूसर जो थी प्रोग्राम की, वो थी, उनका नाम रुखसार, और मैंने उनका नाम रखा हुआ था मलका पुखराज। तो इत्तफाक की बात है कि सारे चैनल में उनको मलका पुखराज ही लोग कहते हैं। इनके साथ हमारा जो रिसर्च स्कॉलर था हमारे साथ मुस्तकिल, जो मेहनत करता है रात दिन, यासिर महमूद, और PhD है माशाल्लाह, बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है। इसके साथ कैमरा मैन हमारे फारूक राजपूत, सगीर अब्बासी, शहबाज अनवार और इनामुल्ला जो रात दिन मेहनत करता है। इस नौजवान का नाम भी मैंने मजजूब रखा हुआ था, तो अब जब उसको पूछें कि कौन लाइन पे है तो वो कहता है मैं मजजूब बोल रहा हूँ। और मोहम्मद वसीम झक्कड़ हमारे साथ, और स्विचिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट काम होता है टीवी की दुनिया में। शफीक चांडियो और असद अली जो PCR में बैठे हैं। तो नाज़रीन इकराम, सामने तो मैं बैठा होता हूँ या मेहमान बैठे होते हैं, लेकिन इनके साथ असल तो उनकी मेहनतें होती हैं। ये वो लोग हैं जो बुनियाद के पत्थर होते हैं, और इन पे बड़ी खूबसूरत और हसीन इमारत जो है तामीर होती है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं और एप्रिसिएशन इस सारे हमारे अमले के लिए। नाज़रीन इकराम, आज वो हसीन यादें फिर ताज़ा करने के लिए हमने एहतमाम किया है। आज मेरे साथ ये 2 सेट्स में जो मेहमान साल में आए, और जो जिनको हमारे नाज़रीन ने बहुत पसंद किया, सबको ही पसंद किया, लेकिन कुछ वो थे, हमारी मजबूरियां थी जगह की, और उनमें से हमने कुछ लोग सेलेक्ट किए। मेरे दाएं बैठे हुए हैं डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली साहब, इकबालियात के माहिर, आते रहे मेरे प्रोग्रामों में। और उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा, ये साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं मशहूर, और एक जामिया की बड़ी सीनियर उस्ताद हैं। उनके साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, प्रोफेसर नुरीद फातिमा हमारी मेहमान बनती रही, बड़ी स्पेशल हमारे साथ प्रोग्राम किए। और मेरे इस जानिब बैठे हुए हैं मुल्क के मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, एक अदारे के MS हैं। और आपकी मेरी, मैं जिनका बहुत फ़ैन हूँ, और हमारे नाजरीन भी बहुत ज़्यादा फ़ैन, डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब, और नौजवान स्कॉलर आगे जिन्होंने बहुत थोड़े वक्त में माशाल्लाह अपना बड़ा नाम बनाया, प्रोफेसर बशारत सिद्दीक हज़ार भी हैं, बिल्कुल नौजवान आए थे और कमाल कर दिया इन्होंने। पहले प्रोग्राम में आके इन्होंने हमसे फर्स्ट डिवीजन हासिल कर ली थी। तो नाज़रीन, आज ये यूँ समझे कि 92 फैमिली का
آج یہ ہماری گپ شپ کی محفل ہے کہ ہم نے کیا کھویا, ہم نے کیا پایا, ہم نے اپنے تجربات سے کیا فائدہ اٹھایا اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ آتے رہے ہمارے پروگراموں میں, جی سر. کیا آپ نے فیل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جہاں تک اپنی فیلنگز کی بات ہے, وہ میں بتا دوں کہ مجھے یہاں آ کے سکون حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے 3 چیزیں نوٹ کی ہیں جو میں آپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. کہ ایک موٹیویشنل پش ہوتا ہے, ایک موٹیویشنل ونڈ ہوتی ہے, ایک بیک ونڈ ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کی, نیکی کی کرنے کی, تو وہ آپ نے ہم سب میں ڈال دی. بہت شکریہ. دوسرا آپ نے ہمیں کپڑے پہننا سکھا دیا. دوسرا آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھنا سکھا دیا. سبحان اللہ. تیسری بات جو امپورٹنٹ تھی, اور چوتھی بات یہ ہے کہ رات کو پڑھ کے آنا ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ نے انسسٹ کرنا کسی بات پہ کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو چیزیں آپ ایک ہمیں بڑے کی طرح سے جو جس چیز کی سب سے کمی اس وقت معاشرے میں, کہ بڑے کا بڑا پن جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہا ہے اس معاشرے سے, تو وہ آپ نے ایک ایک چیز خیال رکھنی ہماری کہ بھائی اس طرح سے بیٹھے, اس طرح سے کھڑے ہو, اس وقت آنا ہے اور یہ کر کے آنا ہے. تو یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری معاشرے میں کمی تھی جو پہلے بزرگوں میں ہوتی تھی. سوری ٹو سے آپ کو میں بزرگ کہہ رہا ہوں, میں تو آئی ایم ینگ مین آف 37. جی سر, جی سر. تو میں سر جو چیز ہم نے لرن کی, یہ 4 چیزیں لرن کی, سب سے بڑی موٹیویشن آپ نے دی سر. ڈاکٹر معین نظامی سب سے بڑا ٹف ٹائم رہا آپ کے ساتھ. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہاں عزت سے اور سکون سے بیٹھے ہیں. اچھا, میرا تو 92 چینل کے ساتھ بہت ہی خوشگوار تجربہ رہا. اس کی کئی جہتیں ہیں. سبحان اللہ. جی, ایک یہ کہ اس کے سارے موضوعات وہ ہیں, یوں کہنا چاہیے کہ اس کا نصب العین وہ ہے جو میرا بھی نصب العین ہے, سبحان اللہ, اور بلکہ بہتوں کا نصب العین ہے. واہ واہ واہ. اس لیے اس چینل پر آنا سعادت بھی ہے اور اپنے ہی کام کو آگے بڑھانا ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے میرا کوئی بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا. 2-4 پروگراموں میں آیا گیا تھا. جی جی. آپ کے ہاں جب حاضری ہوئی تو 1-2 پروگراموں میں آپ نے بہت شفقت اور نوازش فرمائی اور قبول کیا, اور بہت یہ شفقت 2 ہی پروگراموں میں آپ نے ذکر کیا. اچھا جی, ہم بھی بہت خوش اور مطمئن کہ چلیے ایک معیار پہ آ گئے. تیسرے پروگرام سے پتا چلا کہ ایسے حالات نہیں ہیں. اچھا, حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کی وہ تربیت نہ ہوتی, آپ اتنے کیئرنگ نہ ہوتے اور ایک ایک بات نہ بتاتے اور نہ سمجھاتے, تو ہم امپروو نہ کر سکتے. نہیں, بڑی مہربانی. جو ٹیم کو چلانے والا آدمی ہے اس پر بہت انحصار ہوتا ہے, اور وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں جو ان کارکنوں سے اور باقی تعاون کرنے والوں کو بہتر ان کی پرفارمنس پر اثر ڈالتی ہیں. بشارت آپ کا بہت تھوڑا پھر ہمارے ساتھ جڑا, کیا آیا آپ سے؟ جی, میرا بالکل پہلا تجربہ تھا, اور اس سے پہلے میں کوئی پروگرام کسی چینل پر نہیں کیا تھا. بالکل پہلی دفعہ میں آیا, اور 2 چیزیں جو بنیادی مجھے سیکھنے کی ملی. ایک تو مطالعہ کی وسعت, کیونکہ موضوعات بھی شخصیات کے حوالے سے, پھر جدید موضوعات, پھر دوسری بات یہ کہ لائیو کالر جو ہیں وہ خدا جانے کس وقت کیا سوال پوچھ لیں. بالکل, اس کو بھی سامنے رکھ کر مطالعہ کی جو وسعت تھی, پھر جو آپ کی شخصیت ہمارے سامنے تھی, اور پھر بریک کے درمیان جو آپ کے ارشادات اور فرمودات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے تھے. تو اس کے پیش نظر بھی مطالعہ کی وسعت ایک بہت بڑی بات. اور پھر اس کا دوسرا پہلو جو شہرت کا ہے, تو وہ غازی صاحب ایک بڑی عجیب بات دیکھی کہ محفل میں پہلے بھی آنا جانا تھا, ہمارے فلیکس بھی چھپتے تھے, بینر بھی چھپتے تھے, اشتہارات بھی, لیکن یہ ہوا کہ اس پروگرام کے بعد ہمارے نام کے ساتھ یہ اضافہ ہو گیا چینل 92 والے. یہ بھی اس پروگرام کی ایک خاصیت تھی, لیکن مطالعہ کی وسعت جو بنیادی بات تھی وہ اس پروگرام کے ذریعے ملی. ڈاکٹر طاہر امین تلولی. جی جناب, آج آپ نے مجھ سے اس انداز سے سوال نہیں کیا جس طرح سے آپ عام طور پہ پروگرامز میں کرتے ہیں. وہ یہ کہ آپ کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کا اقبال سے تعلق ہے, تو میں ہر بات وہیں سے شروع کرتا ہوں. علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے جس کو میں تھوڑا سا بدل کے یہاں کہنا چاہوں گا. اگر اس میں وزن کی غلطی ہو تو ڈاکٹر صاحب سے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں کہ غازی یہ تیرا پر اسرار بندہ جسے تو نے یہاں بخشی نہ خدائی. تو عرض یہ جی کہ اس پروگرام میں آنے کے بعد غازی صاحب قبلہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ہمارا بڑا اچھا محبت کا اور ایک استاد کا تعلق ہے. میں نے آپ کے ساتھ جس طرح وقت گزارا, بہت کچھ آپ سے سیکھا, اور اس پروگرام میں آ کے سیکھنے کی ڈائمینشن بڑھ گئی. جس طرح سیکھا اس طرح بیان کرنا
تاکہ اکثر وقت کام ہے نا، بہت سی باتیں لفظوں کے بجائے انداز سے بھی بیان ہو جائے تو اچھا ہے. تو اس پروگرام میں آنے کے بعد جیسے سارے احباب نے کہا، ایک بڑی چیز ہمارے پیش نظر رہی کہ جب ہم نے جا کے بات کرنی ہے تو کوئی نئی بات ہو. واہ. کیونکہ بہت ساری چیزیں پہلے سے آپ کے نالج میں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کوئی نیا آئیڈیا نہیں دیتے، نئی پہلو پہ بات نہیں کرتے، اس میں کوئی نوویلٹی نہیں ہے، کوئی ندرت نہیں ہے، تو پھر ظاہر اس کی مقبولیت یا آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہے. بالکل. تو یہ ایک بڑا ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ جب بھی آنا ہے مطالعہ کر کے آنا ہے، بہت کچھ پڑھ کے آنا ہے، بہت سی نئی ڈائمینشنز پہ سوچ کے آنا ہے. صحیح بات. جی ڈاکٹر رافعہ کیسے رہا ایکسپیرینس آپ کا 92 میرا کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ایک تو جو مجھے آپ کی سب سے پازیٹیو بات لگی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو فیڈ بیک تھی دیٹ واز پازیٹیو فیڈ بیک، اور وہ کرٹیسزم اگر تھا بھی تو اتنا ہیومرس وے میں تھا کہ آپ ہماری اتنی اچھے طریقے سے جو ہے کلاس لیتے تھے. تو وہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ کوئی اس طریقے کی کلاس نہیں لیتا تھا، لیکن وہ اتنے پیار سے اتنے اچھے طریقے سے آپ لوگ ہمیں گائیڈ کیا اور سارا کچھ، کہ میرا خیال میں بہت سی کمیاں تھیں. کیونکہ ہم لوگ پروفیشنلی تو استاد تو ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پہ آنا، کیمرے کے سامنے آنا اور اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کرنا، تو وہ تھوڑا سا ایک اور سکلز چاہیے. تو میرے خیال میں یہ سکلز لیکنگ تھے، اور آپ کی جو پازیٹیو فیڈ بیک تھی اور اس پروگرام میں جو کچھ آ کے سیکھا، اور وہی بات کہ جتنی پڑھ کے بھی آئے، اور کچھ جو آپ ایک الاؤ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹمپور آپ بولنے کی اجازت دیتے ہیں. جو سچ ہے اور جو جس طریقے سے بیان ہونا چاہیے اس چیز کی جو آپ نے اجازت دی، اور وہ فلیکسیبلٹی، میرا خیال میں اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جی نورید، سب سے زیادہ میرا خیال ہے جھڑکیاں آپ کو پڑی. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ سب سے زیادہ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں تو آج مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر نظامی صاحب کو بھی استثناء نہیں ہے. میں سمجھتی تھی شاید میرے ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ کچھ لوگ گنے جا سکتے ہیں جن کو آپ کی وہ جو شفقت ہے جو بریک میں ہوتی ہے یا پروگرام کے بعد ہوتی ہے وہ نہیں ملی، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ مستفید ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جو چینل 92 کے ساتھ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ابھی یہ چینل لانچ نہیں ہوا تھا جب سے میں اس چینل کے ساتھ ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو محفل میلاد جو خواتین کی، تو اس میں سب سے زیادہ سیکھا بھی میں نے الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں کہ ایک سال کے عرصے میں جو آپ سے لرن کیا، جو یہاں سے، اور خاص طور پر یہاں میں ایک اور بات مینشن کروں کہ آپ سے تو جو ہم نے جھڑکیاں کھائیں اور سیکھا وہ تو ناظرین کو ہم بتا ہی چکے ہیں، لیکن ایک چیز کا جو ہمارے اوپر بہت زیادہ، خاص طور پہ میں اپنی ذات کے حوالے سے بہت جس کو میں توجہ دیتی رہی، وہ یہ کہ چینل مالکان میاں صاحبان خود ہر پروگرام کو جو ہے واچ کیا کرتے تھے، بلکہ خاص طور پہ ایک دو پروگرامز کے حوالے سے تو آپ کے تھرو مجھے فیڈ بیک ملا کہ یہ جو بات پروگرام میں کی ہے اس کا ریفرنس کیا ہے. تو وہ جو بات ہم کر رہے تھے ابھی کہ ہم پڑھ کے آئیں، تو ایک تو ورائٹی، دوسرا اوتھینٹسٹی، کہ ہم جو بات کریں اس بات کے اندر صداقت ہو، وہ ریفرنس کے ساتھ بات کی جائے. اور پھر آپ کے حوالے سے جو میں نے بہت اچھی چیز ایک دیکھی اور سوچی اور اس کو سیکھا، اور اپنے بچوں کو بھی میں کہتی ہوں سیکھیں، کہ اگر کبھی ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نے یہ شعر غلط پڑھا، بلکہ کئی جگہ آپ مجھے یہ مینشن بھی کر چکے ہیں کہ اگر کبھی شعر غلط ہو جائے تو یہ مجھے بتاتی ہے، تو آپ نے فوراً کھلے دل سے، فراخ دلی سے اپنی غلطی کو نہ صرف دوران پروگرام ہی مانا، ٹھیک بھی کیا اس کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک انسان اپنا یہ ریسیونگ سیٹ کھلا رکھے وہ بہت کچھ لرن کر سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، سر آپ کے ہاں بھی ہم نے جا کے پروگرام کیا. میں آپ کو سر بہت ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آپ نے ہمارے اسپتال کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ پروگرام کیا، لیکن اس سے پہلے کال کہ جو سافٹ امیج ہے اسلام کا، واہ ڈاکٹر صاحب بڑی کمال کی بات، یہ سر یہ کنوے ہوا ہے 92 چینل کے تھرو. سبحان اللہ. اور لوگوں نے خاص طور پہ وہ لوگوں نے جو جن کی زندگیوں میں یہ کمی تھی کہ وہ صبح اٹھ کے نیوز چینلز دیکھنے کے بجائے کوئی چیز لرن کرے، خواتین، آفس جانے والے لوگ، ان کو یہ چیز اس نے فل کر دی سر. اور مجھے تو یہ کافی جگہ، کیونکہ میں روزانہ کوئی 100-200 لوگوں سے ملتا ہوں، نئے لوگوں سے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اچھا جسٹس غازی صاحب کا پروگرام، اچھا کچھ لوگ صبح نور کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوئی جسٹس صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن جو سافٹ امیج ہے نا سر، وہ اتنا زیادہ پھیلا ہے معاشرے میں، اور یہ خالی پاکستان میں نہیں پھیلا سر، پوری دنیا سے سر. اور اس میں جو اسلام کا سافٹ امیج، جو کہ اس وقت پاکستان کو سب زیادہ ضرورت ہے، پوری دنیا میں زیادہ ضرورت اس وقت اسلام کو اس چیز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نظامی صاحب،
कैसा रहा? गाजी साहब एक तो 92 ज़ाहिर है इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाद हैं, तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी, आपके खानवादे से वाबस्तगी, तुर्रे इम्तियाज़ है इसका। डॉक्टर इत्तेफाक से आप इतने पॉपुलर क्यों हुए? इत्तेफाक से वाले पाकिस्तान मसला के बन गया है कि जी ईमेल जी की डॉक्टर, अगर मेरे ख्याल नाज़रीन के बस में हो तो वो कहें जी रोज डॉक्टर निज़ामी को नहीं, ये बैठा तो आपकी इनायत है और उनकी मेहरबानी है। नहीं, आप कुछ पढ़ते हैं मुझे लगता है। उनको नहीं कुछ सिवाय वही इसके पढ़ते कि जो प्रोग्राम करना होता है ताकि आप ना पढ़ जाए हमें। उससे बच ही नहीं बचता कोई, तो खीर तो नहीं पढ़ते आप। अपने ही पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते कि कल फिर पेशी है। शुरू में मुझे अंदाजा हुआ कि गाजी साहब कभी चाय की प्याली पे फरमाते, यार लोग पढ़ के नहीं आते, कैसे हैं, मेहनत नहीं करते। अच्छा, मैं समझता था दूसरों के लिए कहते हैं। 2-4 रोज बाद पता चला कि असल में फरमा हमें ही रहे। अच्छा, ये भी तरबियत का एक अंदाज है। एक बार मुझे याद है, बहुत ही दिलचस्प बात है, कोई बहुत अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, अच्छा प्रोग्राम हो जाए तो उसके दौरान ही ये भी बहुत लुत्फ महसूस कर रहे होते हैं, हम सारे भी एंजॉय कर रहे होते हैं। जो ही वक्फा हुआ, मैं वक्फे में भी आमतौर पे कम बोलता हूँ, तो मैं बेसाख्ता कह उठा, मैंने कहा गाजी साहब आज तो बस मस्ती चढ़ गई है। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू इन्होंने भी की, बाकी साथियों ने। गाजी साहब ने एकदम फरमाया खड़े हो जाएं, 5 इंच नीचे करें। अच्छा जी, वो कहीं 5 इंच ऊपर हो गया होगा। मैंने कहा हुजूर कमाल है, अर्श मुअल्ला से यूं फर्श खाक पे 1 मिनट में ले आया, बैलेंस कर दिया बैलेंस। तो इन्होंने कहा कि अगर वही मस्ती की कैफियत रहती तो वक्फे के बाद क्या होता। बहुत ही मजेदार। डॉक्टर साहब, वैसे ये हमसे ही सवालात पूछे जा रहे हैं। आज चाहिए तो ये था कि उस कुर्सी पे ये मेहमान बन के बैठते और हम इनसे पूछते कि आपको सुबह नूर एक साल करके कैसा लगा। तो साहब, मैं तो जी नाज़रीन ने जितना हमें प्यार दिया, मैं नुरीद आपको बताऊं, मैं एक तकरीब में गया और मेरे आंसू नहीं रुकते थे। 2 बुजुर्ग उम्र के आदमी 4 आए एकदम, और बहुत बड़ा इज्तिमा था, और यकदम आके वो नीचे बैठे, उन्होंने मेरे दोनों पाँव को बोसे देने शुरू किया। तो मैं रोने लग गया। मैंने उन्हें उठाया, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उनका आपको नहीं पता, बस जो हमने आपके प्रोग्राम देखे हैं, उनका अरसा हुआ हमारे आंसू खुश्क हो गए थे, और जी चाहता था कि इश्क़ रसूल में, इश्क़ अहले बैत में, सूफिया इकराम की मोहब्बत हमारे आंसू बहे। तो वो आपने खुश्क जो थी ना नदी, उसको रवा करके क्या आते हैं, ये तो नाज़रीन को बताया नहीं। आप कौन सा वजीफा खुद पढ़ते हैं ये बताएं, आप तो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं अपना राज। ये तो मैं इजाफा करना चाहूंगा। अभी परसों एक प्रोग्राम था मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, मीडिया के हवाले से, तो मैं भी उसमें अपने ऑफिस की तरफ से मौजूद था। तो उसमें मजहबी जो मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके मेज़बान भी थे। तो उन्होंने कहा जी इस वक्त पता नहीं क्या वजह है, 92 सबसे आगे क्यों है, और हर एक के पास इसका कोई ना कोई जवाब था। यानी ये एक, अब आप ये देखें कि आम लोग तो एतराफ़ करते हैं, लेकिन जब उस दुनिया के लोग उसका एतराफ़ करें, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी गैर मामूली चीज़ कंट्रीब्यूट कर दी है जिससे ट्रेंड सेट हो रहा है। तो 92 ने ये काम तो किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि सबको अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का माना सिखा दिया कि इसका मतलब क्या होता है, तो अपना सिखा दिया। वो एक साहब यहाँ आते हैं, बड़ी रूहानी शख्सियत है, तो उन्होंने कहा कि जब आपके प्रोग्राम में आना तो सारी रात नींद नहीं आती और सारी रात जाग के सुबह फिर कोई ना कोई कह देते कि ये नहीं आपने पढ़ा हुआ। तो डॉक्टर साहब, मेरी कोशिश ये थी कि स्टैंडर्ड एक मयार जो है ना, मैं जब देखा करता था चैनल पे मुख्तलिफ प्रोग्राम, तो मुझे बड़ा दुख होता था, और मैं कहता था कि कभी अगर अल्लाह ने मौका दिया और मैं गया तो बताऊंगा कि एक मयार, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जिस दिन जो टॉपिक है उस पर मैं खुद भी सारी रात पढ़ के आता। अच्छा, उससे अलावा एक बात है कि नाजरीन जिस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि 92 प्रोग्राम के अंदर जिसको कहते हैं ना कि एक वैरायटी है मौज़ूआत की, जी हर तरह का मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत सी यहाँ से ऐसी शख्सियात को मुतारफ करवाया है जिनका शायद लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा, नाम भी नहीं सुना हुआ, उनकी अजमत क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, और हमारे लिए उनकी दीनी, तहजीबी, मिली, रूहानी अहमियत क्या है। अच्छा, उसके बाद जो तरबियत के हवाले से प्रोग्राम है, मसाइल के हवाले से हैं, दीन के बुनियादी तस्वुरात हैं, जो इश्यूज़ हैं। बाज़ वक़्त आपने हमें ऐसे प्रोग्राम्स के लिए बुलाया, हमें लगा कि हम किसी करंट अफेयर के प्रोग्राम में जा रहे हैं, ऐसे मौज़ूआत भी यहाँ डिस्कस हुए हैं। अच्छा, जब मौज़ूआत डिस्कस हुए हैं तो जिस अच्छा कोई तकल्लुफ़ नहीं है, एक नेचर फ्लो है। अक्सर हमने वहाँ बैठ के कुछ और डिस्कस किया, यासिर साहब ने कोई और हमें क्वेश्चन पकड़वाया, जब यहाँ आए तो वो सवाल नामा भूल गया और कोई और ही लाइन शुरू हो गई। और असल में
بہت سے ڈسپلنس کے لوگ اکٹھے کیے آپ نے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ نے پبلک کو ایٹ لارج میسج پہنچانا ہو تو آپ نے سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, میڈیکل ڈاکٹرز, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز, آپ لوگوں کے اپنے عالم دین, ہر بندے نے, تاکہ جو آپ کی آڈینس تھی نا وہ اس سے جو تھی وہ آپ کی بہت براڈر آڈینس کریٹ ہوئی. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ گھر کے ہر شخص کے لیے پروگرام ہے سر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام, مختصر سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. اور آج یہ بڑی دلچسپ 92 فیملی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری, اور ہمارے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں. قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود وہاں آباد ہوئی. ان کے باغات اور مکانات میں رہائش اختیار کر لی اور وہاں کی فصلوں اور زمینوں پر قبضہ جما لیا. قوم عاد کے تباہ حال مکانات کو نشان عبرت کے طور پر دیکھنے کے باوجود یاد الہی کو بھول کر بتوں کی پوجا شروع کر دی اور بحیثیت قوم گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیا. قرآن کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بتوں کی پوجا سے منع کیا. اہل سمود نے مل کر آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ یہ معجزہ دکھائیں کہ اس پتھر سے اونٹنی پیدا کریں اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو اور وہ دودھ بھی دے, تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی پیدا فرما دی. یہ دیکھ کر اہل سمود حیرت میں پڑ گئے. اہل سمود اونٹنی سے دودھ حاصل کرتے رہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اہل سمود کو حکم دیا کہ اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا ورنہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. مگر اہل سمود کے لوگوں نے مل کر اونٹنی کو ذبح کر دیا, جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور قوم سمود بھی تباہ و برباد ہو گئی. یقیناً حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول اور آپ کا معجزہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي. عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته ارشاد باری تعالیٰ ہے, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے. اللہ 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 اللہ. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین کرام, مجھے وقفے میں جوائن کیا ہے ملک کے معروف عالم دین اور جانی پہچانی شخصیت مفتی محمد فاروق القادری صاحب نے. مفتی صاحب ویلکم. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب جو پنجاب کی ایک مشہور یونیورسٹی کے استاد ہیں, سینئر, انہوں نے جوائن کیا ہے. میرے مہمان یہ بھی بنتے رہے پورے ایک برس میں. اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب, بہت پروگرام ڈاکٹر صاحب نے کیے اور مسکراتا چہرہ ہمیشہ سے. جی مفتی صاحب, ایک برس گزر گیا, کیسا رہا؟ پہلے تو میں ایک برس کے مکمل ہونے پر آپ کو اور چینل 92 کی تمام ٹیم کو تہہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس سے بڑھ کر کامیابیاں سمیٹیں گے. آمین. یہ پروگرام صبح نور, میں تو کہتا ہوں یہ اسم با مسمہ ہے, سبحان اللہ, اور اس نام نے اپنی ترجمانی خود کی ہے اور صبح کے وقت اس نے روشنی اور خوب نور پھیلایا ہے.
اور اس کے مشاہدات ہم نے پبلک میں جا کر کیے ہیں, لوگوں کے کومنٹ سنے, اور سب سے بڑی بات جو مجھے مختلف لوگوں نے کہی, لوگوں نے کہا یہ پروگرام ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے. الحمدللہ. اس پروگرام میں سنجیدگی بھی ہے, متانت بھی ہے, وقار بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خشکی سے پاک بھی ہے. اس میں خوش طبعی بھی ہے, اس میں ظرافت بھی ہے, اس میں شائستگی بھی ہے, اس میں محبت بھی ہے, اور اس کے ساتھ اس کے پس پردہ تنبیہ بھی بہت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ نہیں, تنبیہ ہے مسلسل. اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنا 1 برس کا مشاہدہ اور عوام الناس کا یہ جملہ بھی تمام سامعین کو سنانا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو دیکھنے والوں نے بھی محسوس کیا, اور یہاں آنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس پروگرام میں کسی قسم کا تصنع اور بناوٹ نہیں, ریاکاری نہیں, کیونکہ اس کے ٹاپکس ایسے تھے جو دل سے نکلتے تھے, دل دلوں میں جاتے تھے اور دلوں میں پڑتے تھے. اور مفتی صاحب میرے رونے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ دوسرے چینلز پر جب دوسرے چینلز پر جب میں جاتی ہوں تو بڑی بناوٹ اور بڑا باندھ کے ایکسپریشنز اس طرح ہوں, اس طرح نہیں, لیکن یہاں پر میں نے دیکھا کہ مسکراہٹیں بھی ہیں, اور اگر کہیں جذب کی کیفیت آ جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ جیسے صاحب خود جو ہے وہ ان پہ گریہ تاری ہوتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, بلکہ بہت فیڈ بیک یہ ملا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی خشک آنکھوں کے ساتھ یہ پروگرام نہیں دیکھا, بلکہ وہ جو ایک ہندو ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو راج کمار کہ لوگ اسلام قبول کرنے کی طرف آ گئے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. جی ڈاکٹر عقیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ, محبتوں کا یہ سفر جو آپ نے شروع کیا گزشتہ برس, آج 1 سال ہو گیا. اور غازی صاحب اس حوالے سے جب یونیورسٹی میں یا دیگر جہاں کہیں موقع ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک جو مذہبی پروگرام کی روایت تھی اس سے ہٹ کر یہ پروگرام جا رہا ہے, اور ہمیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے اینکر ہیں نذیر غازی صاحب, وہ عمر کے اس حصے میں اتنی توانائیاں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ گفتگوئی میں بات کرنا اور شائستگی کے ذریعے پیغام دینا. ڈاکٹر صاحب آپ ان کو بتائیں نا, ویسے ہی بال میرے سفید ہوئے, عمر تو میری 27 برس, نہیں بلکہ میں نے ہم دونوں غازی صاحب میری تو ہم اس کا مطلب ہے بوڑھے ہیں. اچھا تو آپ چل کے دیکھ لیں پیدل ان کے ساتھ کوئی اگر 27 سال سے ڈاکٹر سعیدی صاحب. اس حوالے سے میں ایک تو بڑی اہم بات یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ نے جو دلوں کی بنجر کھیتیاں تھیں نا ان میں نمی ڈال دی, اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں کوئی جو 1 برس میں. جی میں عرض کرتا ہوں, ایک بات میں پہلے عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ یہ سارا پروگرام مجھے غالباً علامہ کا شعر ہے, تنولی صاحب اس کی وضاحت کر دیں گے, مرد مومن را محمد ابتداس, مرد مومن را محمد انتہا. سبحان اللہ. ابتدا اور انتہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور آپ کے ہر پروگرام میں بات گھوم پھر کے جاتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھی. وہ کسی نے کہا تھا دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے. سوئے کعبہ لائے تھے. ہاں جی, سوئے کعبہ لائے, یہ شعر بھی آپ نے پڑھنا سکھائے ہیں. دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے, دل ہمیں سمجھا بجھا کر کوئے جانا لے چلا. تو یہ جو پروگرام تھا نا یہ کوئے جانا لے چلا ہے. اسلاف سے تعلق آپ نے بنا دیا, اور پتہ نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پہلے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی, اس کی ترتیب و تدوین ہوتی تھی, آپ نے شخصیات کی ترتیب و تدوین کی, نوک نقش ہماری ہے, تنبیہ کے ذریعے سے, محبت کے ذریعے سے, جہاں ڈانٹ پڑی ہے اس کے بعد چائے کے ساتھ پیٹیز کھلائی ہیں آپ نے. لیکن ڈاکٹر نظامی کو تو کوئی ڈانٹ نہیں پڑی. ہاں نہیں, مجھے ڈانٹ پڑی کوئی نہیں, براہ راست نہیں پڑی, البتہ الحمدللہ بالواسطہ طریقے سے اتنی پڑی ہے, اس فیض سے کوئی خالی نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی مہمان کو لے آیا آپ کے پاس, کے پروگرام اس کا بڑا اچھا اسکالر ہے. جب پروگرام ختم ہو گیا میں نے کہا غازی صاحب کیسا رہا؟ آپ نے فرمایا بڑے اچھے اسکالر ہیں, بہت بڑے اسکالر ہیں, ان کا ہم نے ایکسکلوزیو پروگرام کرنا ہے. میں بڑا حیران ہوا, پہلی دفعہ کوئی مہمان گیا اور اتنا ایکسکلوزیو پروگرام کیسے ہو گیا. تو جب بعد میں پتہ چلا کہ اس لفظ کا تعلق اس علم الاسماء کے ساتھ تھا جو اللہ نے آپ کو بطور خاص دیا ہے, اور بہت سی ایسی اصطلاحات, بہت سی. اچھا ایک اور میں آپ کو عرض کروں کہ اکثر ایسا ہوا کہ
कोई बात हुई, आपने कहा ये गुगू घोड़ा सिस्टम है। एक दिन मुन्नू भाई का कॉलम था, उसका अनुमान था गुगू घोड़ा। मैंने आपको फोन किया जी जरा आज कॉलम पढ़ लें, आपकी दिए अल्फाज अब जुबान से दियाम हो रहे हैं। आप इंतजार करें, लल्लू भट्ट पर भी कॉलम आया। एक दफा मैं एक बंदा लाया, बड़ा गाजी साहब की मिन्नत करके, जी ये आप देखें बड़े साहिब इल्म है जनाब। तो इन्होंने देखा और चेक किया, तो उसके बाद आज तक मुझे डांट पड़ती है। मेरा ख्याल उसके बाद कुछ सेशंस आप पे बैन भी हो गया था। तो मेयार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये अच्छी बात है। एक और पहलू भी है डॉक्टर साहब, आप देखें, मैं खुद इसका गवाह हूँ। एक बड़े चैनल पर मैं गया, वहां पर गुफ्तगू हो रही थी, तो एक पार्टिसिपेंट इधर के भी थे, तो वो कहने लगे कि इधर के 10 प्रोग्राम और गाजी साहब के साथ 1 प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, और इतना हमें मुताला करना पड़ता है, सारी सारी रात जागना पड़ती है। शिकायतें मुझसे जो है वो आप आज बता दें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा है। अच्छा वो बता दें, वो इन चंद मिनटों में कई बरस का फासला नहीं हम तय कर सकते। नहीं बता खास। अच्छा जी, सारा दिन पता चलता था आज गाजी साहब ने 5 लेक्चर देने हैं मुख्तलिफ मकामात पर, फलां मसरूफियत। रात 1 बजे 2 बजे घर पहुंचे हैं, हम रिलैक्स होते थे कि सुबह खैर होगी। सुबह आके सबसे ज्यादा क्लास लगती थी। पता चलता था, जिस दिन फरमाते थे कि आज यार कोई खास तैयारी नहीं है, जरा ध्यान रखिएगा, पता चलता था कि आज ही तो बहुत मुशक्कत का काम है। और डॉक्टर साहब, मुझे तो एक दफा प्रोग्राम में ऐसा हुआ कि पहले ब्रेक होती थी, फिर ऐसा हुआ कि 1 गो में प्रोग्राम होना शुरू हो गया, लेकिन दोबारा ब्रेक क्यों ऐड कराएगी मुझे उस दिन पता चला, जब ब्रेक में मुझे 1-1.5 मिनट में कम से कम जो है 25 दफा डांट पड़ी कि ये क्या कर रहे हैं आप, यक्कड़ मार रहे हैं आप, प्रोग्राम को बिठा दिया है, ये याद करके आए, ये पॉइंट्स है आपके, ये तैयारी है। तो बस ऐसा हुआ, एक स्कॉलर आए प्रोग्राम जब हम करके निकले, जाके चाय पे बैठे, तो गाइस साहब फरमाने लगे तुसी छा गए जे। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो यासर ने क्लियर किया कि ज़हन में रखिएगा, छा गए के 2 मानी है। ये दूसरे वाला छा गया, पहले वाला नहीं है। किताब शिफा के साथ साथ अब इस्तिलाहात और कॉनोटेशंस की एक किताब भी बनी। अच्छा, किताब शिफा का भी बड़ा इशू है जी। लोग पूछते हैं ये किताब कहाँ से छपी है, ये किताब कहाँ से मिलेगी। ये बैठे तो हैं, हम ये कहते हैं जी किताब शिफा भी सदरी नुस्खा है। एक ही बड़ा ज़हूर अभी बाकी है। अच्छा, बाज़ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जरा तवालत से लंबी गुफ्तगू करता है, उनके लिए यूं करते हैं। तो बात ही भूल जाती है, जो बात हो रही थी वही भूल जाती है। अच्छा, एक आध बार तो वो नशर भी हो गया। दोस्तों ने कहा गाजी साहब यूं क्या करते हैं, मैंने कहा कुछ आमालो वज़ाइफ के इशारे। तजवीज़ कराची से हमारे कुछ ऑडियंस ने कही कि इसका जो रिपीट टाइम है 2 से 3 ना वर्किंग टाइम है, अगर ये रात को कर दिया जाए 11 से 12 तो मेरा ख्याल इसकी व्यूअरशिप मजीद बढ़ सकती है। दुरुस्त बात। गो के सुबह के वक्त भी लोग जब उठते हैं तो इसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। हमें एक नया नाम मिला है, ऐसे लगता है कि इस प्रोग्राम के हवाले से दुनिया ये इंतजार में थी कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। वाह सुभान अल्लाह। भाई साहब शायद लोग इंतजार में थे, क्योंकि किसी चैनल ने जो मीडिया का फर्ज होता है अपने थॉट के हवाले से, अफकार के हवाले से, और सुबह नूर में यही अफकार की किरणें आपने बखेरी। हम डॉक्टर साहब तसव्वुफ पे आपने बड़ी आला गुफ्तगू की है। ज़ाहिर है जब मैं कहता हूँ कि मैं फ़ैन हूँ, वो मेरा एक दोस्त कहा करता है कि अगर आपसे अप्रिसिएशन का कोई फिक्रा मिल जाए ना, तो कहता है ऐसे हार्वर्ड की डिग्री जैसे लेनी होती है। तो मैं बुखल तो नहीं करता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई ना अहल हो और उसकी आप तारीफ कर दें तो फिर लोग वहाँ रुक जाते। जी हमें पता है। बिल्कुल पता है। इसका मतलब आप रुकना नहीं है। अच्छा जी, 2 चीजें शदीद नापसंद है गाजी साहब को जो मैंने देखा है इस अरसे में। एक तो वक्त की पाबंदी न करना और वादे की पाबंदी न करना। एक अजीम शान शेख तरीकत को आपने इस तरह उनकी धुलाई की, उनका जाहिरी तज़किया किया टेलीफोन पर कि उन्होंने कहा था मैं फलां वक्त हाजिर हो जाऊंगा, प्रोग्राम के लिए ना आए। हमें हंगामी तौर पर एक कुर्सी गेस्ट की हटानी पड़ी। अच्छा, मैं समझ रहा था कि पता नहीं किसी और से बात कर रहे होंगे। मैंने कहा साहब उन्हीं शेख से बात कर रहे थे, दिखाया कि तो हाँ वही थे और खाली जगह। ये जुर्रत बिल्कुल तो बहादुरी इन्हीं की है। अच्छा जी, मुफ्ती साहब का आप देखिए ड्रेस
میں یہ کمال ہے مفتی صاحب. بہت کمال. ان کو دیکھ کے میں نے سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں علماء نے اپنے لباس درست کر لیے. ان کی جو طبیعت میں نفاست اور شائستگی ہے اور لب و لہجے میں نرمی اور ملائمت ہے اس کا بھی بہت اچھا اثر اس میں بیگم صاحبہ کا بھی بڑا یقیناً ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس کا. اس کا مطلب ہے جس دن یہ ڈانٹ کھا کے آتے ہیں اس دن زیادہ نرمی ہوتی ہے. سعیدی صاحب مجھے وہ یاد آ رہا ہے ایک دو دفعہ غازی صاحب میک اپ روم میں بھی تشریف لے آئے جی جی کہ ان کی ایسے بناؤ. مجھے یاد آ رہا ہے بقرہ عید سے پہلے نا کچھ بقرہ عید سے غازی صاحب آپ کو یاد آ گیا ہوگا آپ نے فرمایا تھا. اچھا بقرہ عید سے پہلے میں نے ایک بڑے اسکالر کو ادھر لایا تو میں نے کہا غازی صاحب یہ بڑے اسکالر ہیں ان کو. تو غازی صاحب کیونکہ بقرہ عید کے دن سے کہیں گے یار یہ کیا کسائی اٹھا رہا ہے. یعنی غازی صاحب الفاظ لباس پرسنالٹی کو بھی ایک اور خصوصیت ہے غازی صاحب کی. آپ دیکھیں نا یہ خلاص جسے کہتے ہیں نا خلاص, غازی صاحب میں درمیانہ راستہ نہیں. ایگزیکٹلی جو بات ہے جس سے محبت کرنی ہے انتہا کی کرنی ہے, اور جو بات پسند نہیں ہے وہ واضح کر دینی ہے, دل میں نہیں رکھتے. ایک اور بات جو ہے وہ شاید رہ گئی ہے, یہ تو ایک تو ہے نا گفتگو سکھاتے ہیں, یہ نعت پڑھنا بھی سکھاتے ہیں. ہاں بالکل. یہ وہ پہلو ہے نعت خان کو باقاعدہ آواز کیسے اٹھانی ہے, لہجہ کیسے رکھنا ہے, ساز و آواز سے خوب لگتا ہے. اور جو چھوٹی قمیض پہن آئے اس کی بھی سب کچھ چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں. اتنے آج سعیدی صاحب نے ٹھیک کر لی قمیض, اتنے جبے غازی صاحب کے ذریعے متعارف ہوئے کہ کیا کہا جائے. بلکہ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آ رہا ہے غازی صاحب کے ماشاءاللہ مزاج کی بدولت میرا خیال ہے ہم اس ٹیم کا بھی ذکر کریں. ہمارے یاسر محمود صاحب, پروڈیوسر کنزا اور وہ سب ایکٹیو ہو گئے. بلکہ وہ کہتے ہیں غازی صاحب کا جملہ ڈاکٹر آج رہ گئے ہیں یاد آتا ہے. اور یہ یقیناً اس میں چونکہ کوئی دوست مائنڈ نہیں کرتا رہا. ڈاکٹر صاحب سینئر پروفیسر ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اس کے پیچھے بھی محبتوں کی ایک جہاں آباد تھا جس سے ہماری بڑی اصلاح تھی. ہم جتنی جگہ بھی گئے نا قبلہ, جتنی جگہ جاتے ہیں, ایک دفعہ آپ کے ساتھ بھی جانے کا اتفاق ہوا, لوگ آگے بڑھ کے ہاتھ چومنے پر اصرار کرتے ہیں. یعنی اس حد تک محبت ہے, پیاس تھی نا. اور ایک بات جو میری ذات کے حوالے سے انہوں نے کی, جی آپ کو ہم اسپیشل دیکھتے ہیں کہ آپ مسکراتے ہوئے گفتگو. ایک بات میں بھی عرض وہ کہا تھا نا تبسم زیر لب اور مینا کے تیر, اللہ اللہ جاتے جاتے مرغ بسمل کر. لیکن یہ میرا اپنا شعر ہے, چل گیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو تم مسکرا رہے ہو اس غم کو چھپا رہے ہو, تو یہ آپ کا مسکرانا بھی ہو سکتا ہے پس پردہ کوئی اور. آپ کے کلام پر مولانا جامی صدیوں پہلے ایک تقریر لکھ گئے تھے, وہ انشاءاللہ پیش کر دیں گے. وہ کچھ عرصہ پہلے ذکر ہوا جس کا, وہ ان کو پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر نیوز چینلز پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ اولیاء کرام کے اسماء ذکر کرنا شاید مناسب نہیں ہے. اس ملک کے لوگوں کی طبیعتوں میں اور ان کی روحوں میں اولیاء کی محبتیں شامل ہیں. 92 چینل کا یہ اسلوب اور پروگرام کے جو خصوصاً عنوانات ہیں, میں سمجھتا ہوں بقیہ نیوز چینلز کے لیے بھی ایک قابل عمل نمونہ ہے. اور یہی اس چینل کی پذیرائی کا اصل سبب ہے. انہوں نے اس امت کا جو 1400 سالہ علمی وراثت تھی وہ لوگوں تک پہنچانے کی ایک سعی کی ہے, اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے. یہ واقعی اسی خوشی میں جی آج ہم نے ابھی پروگرام کے آخر میں کیک بھی کاٹنا ہے. یہ صبح نور کا ہی کیک ہے آج, اور آپ سب کے مبارک ہاتھوں سے ہم نے یہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کروں اور صبح نور کے نام. میں جب بھی صبح نور کے 92 کے اور آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو وہ یہ شعر اس پہ ثابت آتا ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے کہ ہمیں چھوٹی سوچنے کی بھی اجازت نہیں. کبھی مجھ سے غلطی ہو, کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی یا چھوٹی سوچ سوچوں, میری اس پہ بھی گرفت ہو جاتی ہے. نہیں ہونی بھی چاہیے, ظاہر ہے. کیا مستقل علاج کیا راج صاحب کے پاس جب آتے ہیں نا تو ڈانٹ کھانے کے بعد یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, تو کیا مستقل علاج کیا میرے درد کا, مسکرا دیے مجھ کو پریشان دیکھ کر. واہ واہ. اچھا وہ آپ کو پتا ہے کہ بھٹی صاحب اپنے جو ایوب بھٹی صاحب آتے ہیں تو وہ کسی دن اگر کمزور کوئی نعت پڑھیں
تو پھر میں نے عملے کو کہا ہوا تھا یہ ان کی بیگم کا فون پر آتے ہیں، ان کو فون کرتے کہ بھٹی صاحب کو آج کیا کر کے اور بھیجا وہ یہ سن کر ہی ان کی کارکردگی اچھا ایک اور دلچسپ ہے حضور، جو ہم نے منظر دیکھا جب یہ ٹرائل لیتے ہیں نعت خوان حضرات کا، چلیے پڑھیے ایک مصرع اٹھائیے، وہ بیچارہ بھول جاتا ہے، تقریر دہرانا نہیں ہے، 3 اشعار سے زیادہ نہیں پڑھنا. اچھا وہ تو کئی تو میں نے دیکھے وہ بیچارے کافی دیر یوں رہے، مضبوط ہو جاتے ہیں. ہوا کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے، چل پڑھ. ڈاکٹر صاحب غازی صاحب اسی طرح ایک بار ٹرائل دے رہے تھے تو وہ بندہ میرا جاننے والا تھا، بعد میں کہنے لگا عقیل تم تو کہہ رہے تھے یہ ریٹائر ہو گئے، یہ کوئی ریٹائر نہیں ہو یہ اب بھی جج ہی ہے. ویسے ہم سب شکر گزار ہیں، میں اپنی طرف سے خصوصی طور پر کہ انہوں نے ہمیں تراشا ہے، جس طرح مالی تراشتا ہے نا پودوں کو، گلشن اور جنگل میں یہی فرق ہوتا ہے نا، مالی تراش کر دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں تراشا ہے، شعر پڑھنا سکھایا ہے، لفظوں کا زیر و بم، لفظوں کا استعمال، یہ لفظ مینجمنٹ ہی ہے نا، انہوں نے ورڈ مینجمنٹ اچھی کی ہے تو لوگوں کے دلوں میں اتری ہے. بلکہ ہم یہ بھی مبارکباد دیں گے کہ دوسرے چینلز نے نہ صرف ان کی ڈریسنگ، نہ صرف اس پروگرام کا فارمیٹ، بلکہ سارے کا سارا جو اس پروگرام کا تاثرات ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ کریڈٹ گوز ٹو یو. ہمارا میک اپ والا جو ہے نا جی، اس کو بھی میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، یا ان بچیوں کو بھی، جب میرے یہ جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کے اگر پفنگ ٹھیک نہ ہو یا یہ نہ کر کے آئیں گھر، پنچا شلوار کا اونچا ہو اس پہ بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے. نہ کرے نا یاد دلائیں. لیکن یہ اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں پوری ہماری ایفرٹ، اخلاص، میں نے سمجھا کہ جس دن یہ اس امت کو بات سمجھ آ گئی ہمارے لوگوں کو کہ اخلاص کی بڑی برکت ہے. صحیح بات. یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں کوئی آرٹیفیشیلٹی نہیں ہوتی پروگرام میں. ہمارے پروگرام میں اللہ کا شکر ہے جہاں پہ لوگ آپ دیدہ ہوتے تھے، جہاں پہ اس طرح کے دقت آمیز واقعات آتے تھے، مجھے کئی لوگوں نے فون کر کے کہا، اور ایک آدھ دفعہ ہمارے پارٹیسپینٹ نے بھی نورید کے بارے میں کہا کہ یہ پھر ان کی ایک عجیب حالت ہو جاتی تھی جب واقعہ کربلا کے جس طرح انہوں نے پروگرام کیے اور اس طرح پھر کہہ کے بھی آپ کے ساتھ لگتے تھے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ آپ کریں، اس بات کو آپ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی ایکٹنگ کرنی ہے، ایکٹنگ نہیں ہونی چاہیے، جو نیچرل آپ کے اس وقت ذہن میں خیالات آ رہے ہیں. اسی لیے وہ جو سوال لکھے ہوتے ہیں ہمارے ریسرچ ڈپارٹمنٹ وہی رہ جاتے ہیں، بعض اوقات ایک سوال بھی اگر وہ 20 لکھ کے بھیجیں. غائب صاحب بلکہ مجھے وہ یہ رونے سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک پروگرام ہم نے لائیو کیا تھا حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے، سعیدی صاحب تھے، غالباً ڈاکٹر صاحب بھی تھے، تو بعد میں یونیورسٹی میں کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ سب رو رہے تھے کہ کیمرے کے سامنے کیسے رو رہے تھے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ دلوں تک سفر ہے، اور جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں صبح نور میں یہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پر پروگرام ہوا، حضرت سکینہ پر ہوا، تو وہ رو رہے تھے. اور یہ رونا کیوں آتا ہے؟ جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں زندہ سمجھو، پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتا ہے. دیکھیں جی سلطان بشیر صاحب جو مشہور ہمارے سائنٹسٹ ہیں، اس کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں اسلام آباد میں، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا اس پہ روئی اس پروگرام پہ، حیات بعد الممات، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات پاک کا اور آپ کے کرم کا ذکر آیا کہ آج بھی وہ اپنے امتیوں کو کس طرح نوازتے ہیں. تو وہ کتنی دیر روتے رہے، اور پیچھے سے مجھے وہ کہتے تھے جو کنٹرول روم سے کہ کیا کر رہے ہیں، پروگرام سٹاپ ہو گیا، آپ آگے چلیں. اب ہمیں تو ہوش ہی نہیں، ہم تو باب جبریل کے دائیں بائیں وہاں پہ ہم پھر رہے تھے. ایک بات مجھے اجازت ہو کرنے کی کہ آج میں اس شخصیت کا بھی ذکر کر دوں دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کی محنت اور کوششیں تھیں اس پروگرام کو بنانے میں، بہت کوششیں کی. حضرت صاحبزادہ عطال مصطفیٰ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، بڑی محبت کرتے تھے اور مہمانان گرامی کو چن چن کر لایا کرتے تھے، اور مجھ سے ڈانٹے کھایا کرتے. جی بالکل. اگر کوئی مہمان کمزور آ جاتا تو میں نے کہتا حجت الاسلام، میں کہتا تھا محبت سے، تو میں نے کہا حجت الاسلام یہ کیا مٹی کا ٹاپ لائے، یہ کیا اس کو کچھ نہیں پتا، تو وہ چاہے ڈر جاتے. ایک دفعہ انہوں نے کوئی دوست کارنر لائے اور وہ بیچارے نہیں چل سکے، انہوں نے ایک بات غلط کہہ دی کہ جی یہ جو ہے مارنا چاہیے بچوں کو پڑھاتے ہوئے، ان کی مار پیٹ. تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری حیات میں 10 برس رہے حضرت انس حضور کی خدمت میں، اور ایک دفعہ آپ نے ڈانٹا بھی نہیں، آپ نے کوئی ان کو تھپڑ نہیں مارا، تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ جی ان کو چھڑیوں سے مارنا چاہیے. تو پھر میں نے بڑا ڈانٹا، تو وہ خوش اسلوبی سے کہتے تھے. اس چینل میں وفا بھی ہے. آپ نے دیکھا کسی منسٹر کی وفات پر اس قدر پروٹوکول نہیں ہوتا جتنا اس چینل نے صاحبزادہ عطال مصطفیٰ نوری صاحب نے پیش کیا. ناظرین کرام،
آپ نے ایک برس ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں اپریشیٹ کیا، جس طرح آپ نے محبتوں کا ثبوت دیا ہمارے لیے، ان کے لیے دعائیں آپ کے لیے، آپ کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں کامرانیاں دے، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جس طرح کے پروگرام آپ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل انقلاب بپا کر دیے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو 2 برس میں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور تہجد گزار ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارے دیگر پروگرام بھی آپ دیکھتے رہیں گے جو آج کے یہ خوشیوں کے پروگرام ہوں گے. اب آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم آپ کیک کاٹیں گے سب مل کے. مفتی صاحب ہاتھ لگائیے، آئے نا بسم اللہ صاحب رکھیں گے ہاتھ. بسم اللہ مبارک ہو جی، مبارک ہو. ماشاء اللہ. دوسرا بھی مفتی صاحب دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ذوالجلال، آج تیرے فضل اور تیری عنایت سے اس چینل 92 کا 1 سال مکمل ہوا. اس 1 سال میں اس چینل کے صبح نور کے فورم سے خصوصاً جو محبت کی، امن کی اور پیار کی اور اس ملک کی فوز و فلاح کے لیے کاوشیں ہوئی، قبول فرما لے. آمین. مالک آئندہ برسوں میں بھی اس صبح نور کے فورم سے خصوصاً اور بالعموم چینل 92 کے ہر فورم سے اس ملک کی سلامتی و استحکام، اس امت کی وحدت اور امن کے قیام اور انسانیت سے ہمدردی، رحم دلی اور خصوصاً عوام پاکستان کے لیے جتنے بھی فلاح کے اور ان کے ساتھ اعانت کے اور ان کی خیر خواہی کے اور ان کو مزید اس ملک میں سکون سے زندگی گزارنے کے لیے ضروریات ہیں، اس چینل 92 سے ان سے متعلق بہترین کوششیں کرنے کی توفیق دینا. خصوصاً ہمارے ہوسٹ جناب نذیر احمد غازی صاحب اور اس چینل کے تمام مہمانان گرامی کو اس چینل کے ساتھ جو ان کی محبت بڑی وابستگی ہے اور اس چینل سے جو انہوں نے محبت کے پیغام پھیلائے ہیں اور دین کی روشن تعلیمات عام کی ہیں، سب کو اپنا حفظ و امان، صحت و تندرستی اور مزید عملی کاوشوں کی توفیق نصیب فرمائے. عملے کے لیے بھی دعا. اور خصوصاً ہم دعا گو ہیں پس پردہ کام کرنے والے چینل 92 کے تمام ورکرز کے لیے کہ مالک سب کو خیر و برکت اور زندگی کا سکھ چین نصیب فرما. ہمارے پاکستان کو، اس ملک کو ہمیشہ سلامت اور مائل بترقی رکھنا. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پہ نعمتوں